अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूबर। अब आप कैसे हैं? हम सब उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, आबाद होंगे। और आई नो कि आज के एपिसोड का तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। एपिसोड ही इतना मज़े का है, तो चलिए पढ़ लेते हैं इश्क में बिस्मिल्लाह। किस नंबर 135 है सदोम। इरफान सिकंदर बिल्कुल मंजमन सांसों के साथ अपने सामने लगी इस बड़ी एलईडी स्क्रीन को देख रहा था। इसका पूरा वजूद पत्थर का हो चुका था। इस लर्ज़ाखेज़ पल इसे न तो अपनी समातों पर रत्ती बराबर यकीन आ रहा था और न ही अपनी आंखों के इस देखने पर। वो जैसे एकदम गहरे और हौलनाक सख्ते में चला गया था। दयान खान, कैसे? दिस इज़ इम्पॉसिबल। ये नामुमकिन है। दयान खान ज़िंदा नहीं हो सकता। वो किसी सूरत ज़िंदा नहीं हो सकता। कुछ पलों के लिए तो इरफान सिकंदर सचमुच जी जान से बुरी तरह दहल गया था। इसकी रूह तक कांप उठी थी। ये क्या था? ऐसा कैसे हो सकता है कि दयान खान जिंदा है? नहीं, यह हरगिज़ नहीं हो सकता। यह भला कैसे हो सकता था? इसने तो खुद इसे इस दुनिया से मिटाने और ठिकाने लगाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। अपनी हर तरफ से इसका नामो निशान मिटा दिया था। तो फिर वो ज़िंदा कैसे हो सकता है? और अगर दयान खान ज़िंदा है तो वो बॉडी किसकी थी जो इन्होंने अपने हाथों से ज़मीन में दफन की थी? उफ! खौफ, हैरत और पागलपन के इस जानलेवा झटके से इरफान सिकंदर ने अपना सर दोनों हाथों में बुरी तरह जकड़ लिया था, जैसे इसका दिमाग अभी फट जाएगा। इसको इस नाजुक पल ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई बहुत ही भयानक डरावना ख्वाब है जो वो बंद आंखों से देख रहा है। लेकिन ये तो सच था, बिल्कुल नंगा सच, जो इसके सामने दीवार पर गरज रहा था। अब वो खौफ और शिकस्त के मारे पागलों की तरह कैमरे में चीख रहा था। इसकी आवाज़ फट रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दयान जिंदा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने अंदर की इस वहशत और सच्चाई को झुठलाने के लिए इरफान सिकंदर ने आपे से बाहर होकर पास पड़ा एक भारी गुलदान उठाया और पूरी ताकत से सामने लगी एलईडी पर दे मारा। एक ज़ोरदार छांक की हौलनाक आवाज़ आई से वो पूरी एलईडी वहीं टूटकर बिखर गई और इसका सारा तपता हुआ कांच ज़मीन पर हर तरफ से बिखर गया। मगर इसके दिल में लगा गया दयान खान की आवाज़ का ज़ख्म अब भी पूरी तरह ताज़ा था। पलक जो कब से बस एक टक बिना पलकें झपकाए इस एलईडी को देख रही थी, अचानक इस गहरे सहर से बाहर आई और हैरत और सदमे से इरफान सिकंदर को देखने लगी, जो इस वक्त दीवानों की तरह तड़प रहा था, पलक रहा था और अपनी इस अचानक सामने आने वाली बेबसी पर मातम मना रहा था। इसका पूरा गुरूर खाक में मिल चुका था। पलक धीरे से बेड से उठी और सहमे हुए कदमों से इस टूटी हुई एलईडी की तरफ बढ़ गई और वो ज़मीन पर
پھر بیٹھ کر اپنے نازک ہاتھوں سے وہ چھوٹے چھوٹے کانچ کے نکیلے ٹکڑے اٹھاتی اور ان چمکتے ہوئے شیشوں میں اپنے دیان کو دیکھنے کی ناکام کوشش کرتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ ان شیشوں میں اسکرین پر بالکل صاف نظر آ رہا تھا، پھر اب کہاں ہے اس کا دیان، اس کا جہان؟ پھر سے کہاں کھو گیا؟ اب پلک تڑپ کر اپنی ان خون اتری آنکھوں سے عرفان سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھے اور اس خبیث کا منہ نوچ لے جس نے اس کے دیان کا وہ آخری عکس بھی مٹا دیا۔ اسے دیکھنے کا موقع بھی چھین لیا۔ وہ پاگلوں کی طرح پھر سے شیشے کا ایک ایک ٹکڑا زمین سے اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ کانچ چبھنے سے اس کے گورے ہاتھ بری طرح لہولہان ہو رہے تھے، خون کی سرخ دھاریں بہہ رہی تھیں، لیکن اسے اپنی اس تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اسے تو بس کسی بھی قیمت پر اپنے دیان کو پھر سے دیکھنا تھا، کچھ بھی ہوتا۔ اب وہ دیان خان کو خود سے ایک پل کے لیے بھی دور افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی اور وہ اس عکس کے لیے مرنے مارنے پر تیار تھی۔ پلک اب فرش پر بیٹھی لہولہان ہاتھوں کے ساتھ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بندھ چکی تھیں۔ وہ تڑپ کر پکار رہی تھی، خان آ جائیں، پلیز خان، ایسے نہ کریں، ایک بار پھر سے مجھے یوں تنہا چھوڑ کر نہ جائیں، آ جائیں۔ اس معصوم عورت کو اپنے کٹر دشمن دیان خان کے لیے اس طرح تڑپتے اور پاگل ہوتے دیکھ تو حسد کی ایک بھیانک آگ عرفان سکندر کے اندر بھڑک اٹھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے لپک کر پلک کے قریب آیا۔ وہ بیچاری زمین پر الٹی پلٹی مارے بیٹھی ہوئی کانچ کے ٹکڑوں میں اپنا جہان ڈھونڈ رہی تھی کہ سکندر نے اسی پل اس کے سامنے اپنے پنجوں کے بل بیٹھ کر وحشت سے اس کا نازک جبڑا اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اس نے اپنا تپتا ہوا چہرہ اس کے قریب کیا اور چبا چبا کر بولا، سنو پلک، تم بس میری ہو، صرف اور صرف میری ہو، میری جان ہو۔ میں تمہیں اس دیان کو کبھی نہیں دوں گا، تم بس میری ہو، سکندر کی ہو۔ سکندر کی یہ بھیانک قربت اور گرفت دیکھ کر پلک خوف اور شدید غصے سے اندر تک کانپ رہی تھی، مگر اس کے جبڑے پر سکندر کی گرفت ذرا برابر بھی ڈھیلی نہیں ہوئی، بلکہ مزید مضبوط ہو رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے چہرے پر دہاڑا، دوبارہ اس کو مت پکارنا، ورنہ یاد رکھنا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کی زہریلی دھمکی نے کمرے کی فضا میں ایک بار پھر موت کا سکوت طاری کر دیا تھا۔ اب پلک کا کمرہ ہی نہیں بلکہ پورے گھر کے خان حویلی کے ایک ایک ٹی وی میں دیان خان کا عکس نظر آ رہا تھا، اور حویلی کے سارے ملازمین
حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھیں کھولے یہ سب ہوش دہلا دینے والا منظر دیکھ رہے تھے۔ سب کے سکتہ طاری تھا اور حویلی کی فضاؤں میں اس کی ابھی بھی وہی ہولناک تھکی دھاڑ گونج رہی تھی۔ چھوڑ دو میری پلک کو خبیث انسان، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ان سب ہنگاموں کے بیچ ایک بار پھر سے مارگریٹ کا فون آ گیا، کیونکہ حویلی کا ایک گارڈ جو مارگریٹ کا خاص آدمی تھا، اس نے یہ وہاں کے سارے لرزہ خیز حالات فوراً مارگریٹ کو فون پر بتا دیے۔ سکندر نے جیسے ہی کانپتے ہاتھوں سے فون کان کو لگایا، دوسری طرف سے مارگریٹ کی خوفزدہ اور تھکی آواز گونجی۔ سکندر، کیا کر رہے ہو؟ وہاں سے نکلو جلدی، گیم الٹ گئی ہے، سب کچھ چھوڑو اور بھاگو وہاں سے۔ مارگریٹ کی بات سن کر سکندر کی آنکھوں سے جیسے غصے اور جنون کے مارے پھر سے خون ٹپکا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخا، نہیں مارگریٹ، میں اس نئے عورت کے بغیر یہاں سے ہرگز نہیں آؤں گا۔ میں اس سے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر ہی آؤں گا۔ میں نہیں جانتا کسی دیان کو۔ وہ عورت میری ہے، بس صرف اور صرف میری ہے۔ نہیں دوں گا کسی کو اسے، مار ڈالوں گا سب کو، خان حویلی کا ایک ایک فرد ذبح کر دوں گا، لیکن پلک نہیں دوں گا۔ وہ بس میری ہے۔ مارگریٹ نے دوسری طرف نہایت تسلی سے اس کی یہ پاگل پن سے بھرپور بات سنی اور پھر چبا کر بولی، سکندر پلیز میری بات سنو اور ابھی اسی وقت وہاں سے نکلو۔ وجدان خان پہنچنے والا ہے، سب کچھ الٹ جائے گا۔ تم زندہ رہو گے تو ہی اس عورت کو پا سکو گے، ورنہ وہ لوگ تمہیں وہیں زندہ ختم کر دیں گے اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس دیان کو مل جائے گی۔ اگر وہ تمہیں سچ میں چاہیے تو نکلو وہاں سے ابھی۔ مارگریٹ کی یہ آخری کڑوی بات عرفان سکندر کے دماغ کو سمجھ میں آ گئی۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آئی تو اس نے باہر کھڑے اپنے گارڈز کو فوراً یہاں سے چلنے کا حکم دیا اور پھر زمین پر بیٹھی پلک کے بالکل قریب آ کر زہر آلود لہجے میں بولا، آج میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا پلک، تم میری ہو، صرف اور صرف میری ہو۔ بہت جلد میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں گا اور اس کے لیے اب اگر مجھے اس دیان کا سر بھی کاٹنا پڑا تو میں اس کا سر کاٹوں گا۔ دیان کا سر کاٹنے کی بات سن کر پلک کا سارا صبر ٹوٹ گیا۔ اس نے شدید تپش اور دیوانگی میں آ کر نیچے زمین پر پاس پڑا ہوا کانچ کا ایک تیز نوکیلا ٹکڑا پوری طاقت سے سیدھا سکندر کی گال پر مار دیا۔ کانچ لگتے ہی ایک گہرا کٹ لگا اور خون کا ایک گرم فوارہ نکلتا ہوا اس کی گردن سے ہوتا ہوا نیچے کی قمیض میں تیزی سے جذب ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ عرفان سکندر اس وار پر غصے میں کچھ اور کہتا یا پلک پر ہاتھ اٹھاتا، باہر سے آئے اس کے گارڈز اس کی حالت دیکھ کر اسے زبردستی بازو سے پکڑتے ہوئے
باہر کی طرف تیزی سے بڑھ گئے اور اسے حویلی سے نکال لے گئے۔ کہانی جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا ریویو ضرور دیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اسی طرح سے سارا ناولز کو پیار دیتے رہیں اور ہماری کہانیاں پڑھتے رہیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔